अस्सलाम वालेकुम। मुंसफ़िद के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ ने कौम से अपील की है कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए, क्या तबसरा करेंगे? यार मुझे समझ नहीं आ रही एक बात की कि $1 और पाउंड्स में एक आदमी खरपति है, वो कौम से अपील कर रहा है जो भूखी नंगी है बेचारी। जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो बंदा पूछे आप हमको अरबों खरबों डॉलर टर्म्स में तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ओ भाई, जो सैलाब के मुंह पे चपेड़ मारो कोई, मतलब 1-8 अरब रुपए की, हम तो डॉलर्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैं हैरान हूं किस मुंह से ये लोग इस तरह की बात करते हैं। और ये मुझे पता है कि अवाम ने 1 टका नहीं देना इनकी अपील पे, वरना बताएं हमें, फिगर दें आप कि आपकी अपील के जवाब में अवाम ने आपको क्या दिया है। तो यार को थोड़ा अपना भी हिस्सा डाल दो आप। जायदादें आपकी ख़त्म नहीं होती, पैसा बेशुमार है। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं क्या बात करूं, ये तो बिल गेट्स वगैरह तो अभी किस्से कहानियाँ ही हैं। द काइंड ऑफ मनी दीज गाइज है, मतलब उसके बाद को तुक बनता है, अपीलें कर रहे हैं। इनके लिए रेजगारी है 1-2-4 अरब रुपया। कहते हैं ना कीप द चेंज, ये कीप द चेंज वाली बात है। या बदनामी से डरते हैं कि भी अगर हम 2 अरब रुपया दे देंगे तो क्या है, चुके हैं वो शाह खर्च, वैसे ऐसी बात नहीं है। लेकिन इट इज़ फनी, नवाज शरीफ जैसे बंदे की अपील कि जी लोगों की सैलाब के मुंह पे चपेड़ मारो, दस्ताना पहन के 1 अरब रुपए का सैलाब को थप्पड़ मारो। ठीक, चलो। दूसरी तरफ हसन साहब, मंजूर वसान ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और सैलाब से तबाह इलाके उनको वेनिस की तरह नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कैरेक्टर है ये। जिनके पेट भरे होते हैं उनको ऐसे ही दिखाई देता है। इनके लिए ये तमाशा है, इनके लिए देर एंजॉइंग इट। और ये इतने कैलस लोग हैं, इतने जालिम लोग हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा पर्टिकुलरली, इंसाफ की, मंजूर वसान की बात नहीं कर रहा। ये वो लोग हैं जो सैलाब का रुख मोड़ देते हैं अपनी फसलें बचाने के लिए। इंसान बर्बाद होते हैं, ख़ानदान बर्बाद होते हैं, इनका इशू नहीं है। ये अखबारों में पढ़ते हैं हम, मैं तो ज़ाहिरा मैं नहीं गया वहाँ, और हर बार ऐसा होता है। ये रुख मोड़ देते हैं ताकि इनकी फसलें, बाकी नस्लें तबाह हो जाएं लोगों की, इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये इनको सब कुछ उल्टा नज़र आता है। ये वो लोग हैं जिन्हें, ये इतने ढीठ हैं, इन्हें पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया नज़र आता है। हालांकि ना यहाँ इस्लाम है, इस्लाम तो नाम ही इंसाफ का है, ना यहाँ इस्लाम है, ना यहाँ जमहूरियत है, वरना जमहूर का ये हाल होता। यानी एक माँ, मैंने टीवी पे मंजर देखा है, मेरा ख्याल भुलाया नहीं जा सकता। जैसे इथोपिया का कई साल पहले फाके की वजह से बच्चे का पेट फूला हुआ था, मुझे आज तक नहीं भूलता वो। हवा 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 भरी हुई थी अंदर, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसका पेट फूला हुआ था। मैं आज तक वो तस्वीर नहीं भूला, और ना ये मंजर मैं कभी भूल सकूंगा कि बच्चे कलप रहे हैं रोटी के लिए, और माँ जब टुकड़े उनको करके 4-6 टुकड़े करके जब बांटती है अपने बच्चों में, टीवी पे देखा है मैंने। और एक दुआ है मेरी, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। वाह हसन साहब, ऐसे ही दिन कुदरत इन पे उतार दे तो शायद इनकी नस्लों में इंसान पैदा होने शुरू हो जाए। काश जी। हसन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कलाम में दरियाओं के किनारे गैर कानूनी होटल्स की इजाज़त देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वैसे इंक्रोचमेंट के ऊपर आपने भी बहुत दफ़ा बात की है। देखो, इसमें पहली बात तो ये है कि बाजवा साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की है। अब जो कुछ हुआ है, मैंने वो उसको स्लो मोशन में गिरते देखा है होटल को, तो लेकिन ये अधूरी बात है। ये पहली बार जनरल साहब से इख्तलाफ करने को दिल करता है, तो इसलिए कि पहली बात ये कि नाजायज़ तामीरात और नाजायज़ ये तजावज़ात और ये सारा कुछ नाजायज़ सियासियात और तजावज़ात, ये हमारा कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है। कौन नहीं करता? अच्छा, असल बात यह है कि सिर्फ कलाम नहीं,
پورے ملک کے لیے سیکشن کی ضرورت ہے. تجاوزات کی 1001 قسمیں ہیں اس ملک میں, ہر بندہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی خیر کسی اپنے ہی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ تجاوزات اور کا مطلب ہے حدود سے تجاوز کرنا. جی. اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ہی قوم الظالمین کہا گیا ہے. ظالم کا مطلب کسی کو چاقو, چھری, گولی مارنا نہیں ہے. اس قوم کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا آپریشن چاہیے. تجاوزات صرف کلام تک, لاہور گڑھ ہے, کراچی گڑھ ہے, چائنا کٹنگ فلانا, اور ہم نے تو ڈکشنری بدل دی ہے دنیا کی. ایسی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان ٹیلی تھون سے اکٹھی کی گئی رقم پارٹی مہم کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ویسے صاحب 3 گھنٹے سے کم ٹائم میں 5 ارب سے زائد رقم اکٹھی کر لی گئی ہے, اور یہ اس پر بھی سیاست سے باز نہیں آ رہے. یار اپنی اپنی اوقات کے مطابق بندے نے بہیو کرنا ہوتا ہے نا. ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ ٹیلی تھون نہیں, ٹیلی تھپڑ تھا. تھپڑ ایک تھا, گال کئی تھے, اور بڑے بڑے پلے پلے سوجے ہوئے گال تھے. یہ تھپڑ تھا, ٹیلی تھون نہیں, ٹیلی تھپڑ تھا. ایسا زناٹے دار جس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی ہے. لیکن بہرحال ڈھیٹ ہیں, لگے رہیں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. جی حسن, دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں عمران خان کو لاڈلا لاڈلا کا شور مچائے رکھتی ہیں. آپ بتائیں عمران خان کس کے لاڈلے ہیں؟ عمران خان یہ بات تو ویسے وہ صحیح کر رہے ہیں, لاڈلا تو ہے, وہ عوام کا لاڈلا ترین ہے. وہ یہ تو غلط بات نہیں کر رہے. وہ مجھے نہیں پتا ان کی نیتیں کیا ہیں, لیکن بات تو درست کر رہے ہیں. وہ ٹھیک, عوام کا سب سے زیادہ لاڈلا اور چہیتا. ان کی تو بات, ان کی تو اپیل پہ کوئی کان نہیں دھرتا. یہ جو وزیر اعظم نے پیسے پوسے مانگے تھے سیلاب کے لیے, کیا ملا ہے؟ بندے کو ویسے ہی چھوڑ جانا چاہیے کہ یار اگر میری بات میں اتنا اثر بھی نہیں ہے تو میں کن کی گردنوں پہ سوار ہوں. سو لاڈلا ہے وہ, اس میں تو کوئی شک نہیں. صحیح, یعنی کہ عوام کے لاڈلے ہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب, عالمی اداروں نے بھارت سے زمینی راستے کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پاکستان لانے کی اجازت مانگ لی ہے. اس پر وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, کس بات پہ تم مشاورت کر رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے تم سلو موشن میں مشاورت کرو گے اور بیٹھ جاؤ 4-6 جو بھی ہو تم, آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر لو. اور دوسری بات یہ ہے بھارت کے ساتھ کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے, یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہیلے بہانے نخرے ادائیں کس بات کی ہے؟ اور ملک, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہاڑوں کا, میدانوں کا, کھیتوں کا, کھلیانوں کا, سمندروں کا, جھرنوں کا, دریاؤں کا نام نہیں ہوتے. ملک ہوتا ہے عوام سے. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تم بیٹھ کے اس پہ تم میٹنگیں کرو گے تو برین سٹارم کرو گے. مجھے نہیں سمجھ آتی برین سٹارم. ہر بندہ یہاں برین سٹارم کرنے بیٹھ جاتا ہے, برین ہوتا نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ ہندوستان بھی کوآپریٹ کرے گا, ایک ڈپلومیسی ہے, ایک کرٹسی کا معاملہ ہے. حسن صاحب لیکن ایک اخباری نخرے کر رہے ہیں. خبر کے مطابق اگر بھارت سے منگوا لیتے ہیں یہ پیاز اور ٹماٹر تو 80-70 روپے کلو میں دستیاب ہوں گے. یہ کتنا بڑا ریلیف ہوگا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, مقصد دیکھو کسی بھی حکومت کا, یہ باقی آپ جتنی مرضی کہانیاں افسانے لکھ لو, لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ حکومت کو گونگلوں میں ڈالنا ہوتا ہے. حکومت کا کام ہے لوگوں کا ویلفیئر, ان کا سکھ سکون آرام, ان کے سروں پہ چھت مہیا کرنا, ان کے بچوں کو تعلیم دینا, بیمار ہو علاج. یہ باقی ان کا کیا اچار ڈالنا ہوتا ہے حکومتوں کا. یہاں کوئی اگر باہر کے کوئی معاملات ہیں اور کیا ہے, بنیادی بات ہے گورننس کیا ہوتی ہے. جی, کیونکہ حسب اگر یہ واہگہ بارڈر کے تھرو کرتے بھی ہیں تو یہ زیادہ ایزی ہوگا, نہ کہ ایران سے جو آپ امپورٹ کروا رہے ہیں پیاز اور ٹماٹر, وہ پنجاب تک پہنچتے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا. تو یہ زیادہ نہیں, میں کہتا ہوں ایران سے بھی کروا لیں. نہیں, ایران سے بھی کروا لیں. وہ سندھ کے لیے بہت کارآمد ہوگا. تو واہگہ تو بالکل ساتھ ہیں. اور ایسٹ پنجاب میں سارا ان کا زرعی علاقہ ہے, سارا نیکسٹ ڈور ہے. جی, میں نے چونکہ یہ سارا علاقہ خود ٹریول کیا ہوا ہے, گاڑی پہ خود چلا کے دیکھا ہوا ہے.
وہی یہاں سے آپ نکلتے ہو تو ساتھ ہی آبادی شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھیت کھلیان ہیں، ان کا ایگریکلچر انڈیا کا ہم سے کئی گنا بہتر ہے. ادھر سے کر لو، ایران سے کر لو، مطلب دونوں طرف سے کر لو. صحیح. واٹ از دا پرابلم؟ آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. اللہ کرے یار اس ملک میں قانون اور یہ دہشت اور یہ پولیس اور یہ ادارے یہ وہ سارے غریب غربا لاوارث آدمی کے لیے رہ گئے ہیں. ان لوگوں کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ سارا جگاڑ جو چل رہا ہے نا پچھلے کچھ مہینوں سے صرف ایک چیز کے لیے ہے کہ مگرمچھ جال سے نکل جائیں. مینڈک پڑے رہیں، وہ ٹراتے رہیں، مگرمچھ جال سے بحفاظت باوقار طریقے سے ڈرائی کلین ہو کے نکل جائیں. یہ سپریم کورٹ کو سلام ہے. یہ مطلب قانون وغیرہ ڈھونگ ہے اس ملک میں سارا. آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، میں کون سی کو نئی بات کر رہا ہوں. یہاں کا مورلیس. حسن میں نے ویسے آج ہی اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ ملائیشیا کی سابق خاتون اول کو سولر پروجیکٹ میں رشوت لینے کے جرم میں 10 سال قید ہوئی ہے. وہاں تو کسی نے قانون میں ترامیم نہیں کی. یہ مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ تو ڈھونگ ہے. یہ پاکستانی شہری ہیں، فلانا ہے، رعایا ہے آج بھی. وہ جو عمران بات کرتا ہے، میں تو 30 سال سے لکھ رہا ہوں کہ 14 اگست کو آزادی ملی، صبح تک کا غبا ہو گئی، اور آج تک کسی بندے نے اس ملک میں اس مغویہ کی آزادی جس کو اٹھا کے لے گئے کچھ لوگ، آج تک اس کی برآمدگی کے لیے کوئی ایف آئی آر تک اس ملک میں درج نہیں ہوئی. جھوٹ پہ جھوٹ ہے. شہری نہیں ہے پاکستان کے عوام، شہری نہیں ہیں، یہ رعایا ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ آئی ڈی کارڈ نمبرز ہیں. چراغ دین، سراج دین، آئی ڈی کارڈ نمبر فلاں فلاں، بس. اسٹیٹ کسی کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے 75 سال سے. یہ پھولتے گئے، عوام سکڑتے گئے. اتنی سی کہانی ہے. صحیح. حسن صاحب آپ کے لیے خوشخبری ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 65 سال کی عمر جواں عمری ہے، جبکہ پاکستان میں 60 سال کی عمر میں بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے. دیکھو یار، آپ نے دن دہاڑے میرے پہ بڑھاپے کا الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، درست ہوگا الزام، لیکن ان کو تھوڑا لحاظ کیا کرتے ہیں بڑوں کا. اچھا، لیکن بات آپ نے سچی کی ہے. وہ ایک بڑی مشہور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا وہ آپ ماشاءاللہ جوان دکھائی دے رہے ہیں، تو دراصل وہ پولائٹلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے وقوف آدمی تم بوڑھے ہو گئے، دکھائی ہی دے رہے ہیں، مطلب ہیں نہیں ہیں آپ. تو بات آپ سچی کر رہے ہو. لیکن دیکھو بے شمار ملکوں نے، لیکن اگین پرابلم وہی ہے، مہذب ملکوں نے جن میں لوگوں کو کھانا پینا سے اچھا سارا انوائرمنٹ سارا کچھ ٹھیک ملتا ہے، وہاں اب ریٹائرمنٹ کی ایج ہو گئی ہے 67. لیکن پاکستان کا ایک پرابلم ہے. پاکستان اور پاکستان جیسے بے شمار جو اور ملک ہیں ان میں جوانی آتی ہی نہیں. میرا اپنا ایک شعر ہے، میں نے بچپن سے بڑھاپے میں قدم رکھا ہے. آنیسٹلی میں بہت کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تھا. اس کے بعد ایک طویل سٹرگل، اور یہ باٹم لائن ہے پاکستانی، ایک عام پاکستانی کی زندگی کا نچوڑ ہے. یہ جوانی تو نصیب ہی نہیں ہوتی یہاں. بچپن ہے، اس کے بعد سیدھا بڑھاپا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سو وہ اس دنیا کے اپنے معاملات ہیں، ہمارے اپنے معاملات ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا کبا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. شوکت عزیز آیا، ٹیکا لگا دیا، کس بات کا؟ یہ جو لیزنگ لوزنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہمارے لیے نہیں تھا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. قوم ایک خاص میچورٹی کا لیول اگر اچیو کر لے پھر ٹھیک ہے. ادھر کیا ہوا؟ جو سائیکل جوگا تھا وہ موٹر سائیکل میں گھس گیا، جو موٹر سائیکل جوگا تھا اس نے 800 سی سی گاڑی لے لی جس کی اوقات 800 سی سی کی تھی. اور آج کل آپ دیکھو ایک راؤنڈ لگانا پورے شہر کے جتنے کوئی یہ شو رومز ہیں
اس میں ایس یو ویز جنہیں آپ جہالت کی وجہ سے لوگ جیپ کی کہتے ہیں، جیپ تو برانڈ ہے، ایس یو وی سے بھری پڑی ہیں یہ ساری دکانیں، یہ شو رومز وغیرہ. وجہ اب جس طرح کا کرنچ ہے کس نے دی نہیں جا رہی، ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں. سو ہم لوگ اندھا دھند ان کی نقلیں کرتے ہیں اور اس فیز میں ہم آئے نہیں ہوتے جہاں ہمیں اس طرح بہیو کرنا چاہیے. ہم تو ابھی بہت بنیادی جسے کہتے ہیں میں عہد جدید کے سٹون ایج میں زندہ لوگ ہیں. جن لوگوں کو آج تک 75 سال کی نام نہاد آزادی کے بعد سڑک عبور نہ کرنی آئی ہو، آپ اندازہ لگاؤ. ایک ایک ٹائم پہ 4 اذانیں چل رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے بہرحال یہ چھوڑو گئی ان کا 65 سال یہ وہ، ہمارا تو بچہ جوان ہوتا ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، بس سیدھا ڈائریکٹ بڑھاپے میں. جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب، طلال چودھری نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے مجھ سے نواز شریف کے خلاف بیان لینا چاہتے تھے. یار یہ وہی ہے نا، وہ تنظیم ساز، جی طلال بھائی تنظیم سازی والے وہی ہیں نا. جی جی وہی ہیں. ہیلو، جی جی حسن صاحب وہی ہیں. ہاں تو کیا بولو نا، میں نے کہا اچھا پتہ نہیں کسی شریف آدمی کی بات. تنظیم ساز ہیں یہ بھی تنظیم سازی کر رہے ہیں، یہاں بھی وہ نمبر ٹانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے اسی طرح کے ہیں میجارٹی. اس میں نہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہوتی ہے. یہ کبھی چودھری پرویز الہی کی گاڑی کے آگے لڈیاں ڈالا کرتے تھے، اب یہ اچھا او بھائی کہاں ثاقب نثار صاحب جیسا ایک آنریبل آدمی، کہاں ایک یہ پولیٹیکل ورکر ٹائپ. اور دوسری بات یہ ہے سزائے موت ہو جاتی، عمر قید ہو جاتی، کھل کے بات کرتے ہیں عدالت میں. اور کیا یہ محاورہ طلال نے نہیں سنا کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا تھپڑ یا مکہ اپنے منہ پہ مارو؟ تب کر لیتے تو کیا کر لیتا کوئی چیف جسٹس؟ ثاقب نثار صاحب جائے کیا سزائے موت سنا دیتے؟ اسی وقت باہر نکل کے بیان دیتا کہ یہ مجھ سے یہ چاہ رہے تھے. کیا ہو جاتا؟ ایک دفعہ ہماری طلبی ہوئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ وہ جس نے کی ہے اس نے یہ کہا، میں نے کہا میں اس کو عدالت کے اندر اس کو سارٹ آؤٹ کروں گا. اگر اس نے کوئی بدتمیزی کی کیا پھانسی چڑھا دے گا، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کو بات ہے کرنے والی اتنی بڑی. اگر کو بات کرتا ہے ایک آدمی اگر اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے جی تو وہ بھلے کوئی ہو. آپ کو ضروری نہیں ہے آپ نے کو گالی دینی ہے، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو مضبوط کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں. ختم. باہر جا کے پریس کرنا کہہ دو کہ جی یہ بات ہوئی تھی اندر، فلاں فلاں بندہ موجود تھا. ایویں ہی اٹھ کے کارروائیاں ڈال رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری خوش آمدیں کرنے کے باوجود ان کو ملنا ملانا کچھ نہیں ہے. نون لیگ کا جو دیکھو ایک چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. پرائم منسٹر نے اپیل کی ہے چندے میں، کیا آیا ہے فگرز اٹھا کے دیکھ لو. نواز شریف نے ادھر بیٹھ کے کیا ملا جواب میں؟ کچھ بھی نہیں. عمران نے ٹیلی تھپڑ لانچ کیا، سارا کچھ سامنے ہے. بہرحال چھوڑو ان کو آگے. ٹھیک ہے حسن، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی اسٹے. ویلکم بیک. حسن صاحب، توہین عدالت کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے، جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس نہیں آتی. عمران جس پائے کے لیڈر ہیں، انہیں ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. دیکھو بات سنو، عربی کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتا ہے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. یہ اطہر من اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلا ہوا لفظ بالکل صحیح ہے، واپس نہیں آتا. لیکن انسانی زندگی میں کچھ اور طرح کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں سے ذرا مختلف ہیں. لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ جس پائے کے لیڈر ہیں انہیں ہر لفظ بالکل قیمتی ہوتا ہے. یہ ان کا مشورہ بہت صائب ہے.
میں نے بتایا نا یہ محاورہ کتنا خوبصورت ہے عربی کا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے نیچے چھپا ہوتا ہے. اور دیکھو آپ کرنا بھی چاہو کان بند نہیں کر سکتے, اور آپ کی زبان کے آگے کیا کچھ ہے. ایک تو زندان ہے دانتوں کا, اس کے بعد لپس ہیں. تو یہ زیادہ سننا اور کم بولنا اور سوچ سمجھ کے بولنا, یہ اس سے بہتر بنیادی مشورہ کیا ہو سکتا ہے. ویسے حسن صاحب, عمران خان کو توہین عدالت کیس میں معافی مل جائے گی, آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ یہ دنیاوی کاروبار ہے سارا, میں نہیں جانتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, عمران پہ اللہ بھی بہت مہربان ہے, عوام بھی بہت مہربان ہے. تو میں کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, اللہ پاک عوام کے دلوں میں جن کی جگہ بنا دیتا ہے نا, جی, انہیں آپ موت کے گھاٹ اتار کے بھی آپ ان کو مار نہیں سکتے. سقراط یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے. ججز میں سے کسی کا نام مجھے کبھی بھی یاد نہیں رہا, نہ میں نے کبھی کریدنے کی کوشش کی ہے. کتنی مثالیں ہیں تاریخ میں, چے گویرا ہے, بھٹو ہے, ہمارے اپنے پاس مثالیں ہیں. تو اس لیے میرے لیے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. وہ ہو, اللہ کرے, ہم خواہش کر سکتے ہیں نا, وہ ہو جو ملک کے لیے بہتر ہو. اور ملک کے لیے کیا, وہ جو کہتے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو زبان خلق کیا ہے؟ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اس میں بڑا اشارہ ہے. تو باقی اللہ بہتر جانے, مجھے تو نہیں پتا نا, میں نے وکالت کی مجھے اے بی سی نہیں آتی, ہمیں تو اے بی سی کسی بھی چیز کی نہیں آتی, لیکن وکالت کا تو کک بھی نہیں پتا. جی ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں صاحب. ایک اخباری خبر کے مطابق میڈیکل مافیا ہیلتھ کارڈ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس ملک میں ہر جگہ ایک مافیا ہے, ہماری صحافت میں بھی مافیاز ہیں. چلو, کون سا شعبہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جہاں مافیا نہیں ہے, اور وہ پوری طرح گیئرڈ اپ نہیں ہے اینٹائی عوام ایکٹیویٹیز کے لیے. ورنہ اس ملک میں کسی چیز کا کال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, اناج کال نہیں ہے, راج کال ہے. اس ملک میں بدقسمتی کی انتہا دیکھو, دو ہی تو صنعتیں ہیں جو ٹکے ٹوکری لوگوں کو آسمانوں پہ لے گئی ہیں. کیا؟ ایک ہے تعلیم, ایک ہے صحت. اچھا, ان دو صنعتوں کے بھیانک ہونے کا اندازہ لگاؤ. لک ایٹ دا وے دے آر گروئنگ. مجھے بتاؤ کوئی اس طرح. تو یہ جو ڈرگز بیچنے والے ہوتے ہیں نا, ڈرگ مافیاز, وہ نہیں گرو کرتے جس طرح تعلیم فروش اور صحت فروش. پرائیویٹ ہاسپٹلز کیا ہیں, لیکن اس ملک میں پتہ کیا ہے, جو بندہ ایک بار ایک ساؤنڈ بیریئر توڑ دیتا ہے نا, وہ مافیا کا حصہ بن جاتا ہے خود. پھر ساری پالیسیز اس کے ارد گرد گھومتی ہیں, اور حکمرانوں کے وہ جیسے جہاز میں سونے کے لیے نہیں وہ دے دیتے, وہ پٹیاں بندھی ہوتی ہیں, ان کو نظر نہیں آتا, پتہ سب کچھ ہے. اس ملک میں کہتا ہوں صرف 25% منصفانہ تقسیم ہو اگر ملک کی وسائل کی, ہاں کوئی بھوکا نہ سوئے. تو چودھری پرویز علیہ کو چاہیے کہ جیسے 1122 ان کا رومانس ہے, اسی طرح کوئی ان چیزوں پہ توجہ دیں. ادروائز یہ ہیلتھ کارڈ کیا بیچتا ہے یہاں اس ملک میں, جب تک مافیاز اور وہ نہیں ہونے. یاد رکھنا, مافیا کو سارٹ آؤٹ وہی کرے گا جو خود مافیا نہیں ہوگا. باقی جو کچھ ہے سامنے ہے. جی یقیناً پرویز الہی کو انیشیٹو لینا چاہیے, ورنہ اتنا بڑا پروجیکٹ فیل ہو سکتا ہے. حسن صاحب, خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ جنگل میں آگ لگ جائے تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. بات تو ٹھیک کی ہے خواجہ سعد رفیق نے, میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں, ذہین, ایک جینوئن پولیٹیکل ورکر, کوئی شک نہیں. لیکن اگر نون لیگ کی پخ لگنے کی وجہ سے خواجہ صاحب کا اشارہ عمران کی طرف ہے, تو میں اپنے بھائی کو کریکشن کرنا چاہوں گا کہ وہ درندہ نہیں ہے, شکاری ہے.
ٹھیک ہے, وقت ثابت کر چکا ہے. یہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے, جیم کاربٹ, کینتھ اینڈرسن وغیرہ, وہ آدم خور شیروں کے کو شکار کرتے تھے, سادہ شیروں کا نہیں. تو عمران کا کامیاب شکار جاری ہے, باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. حضرت مریم نواز سیراب زدگان سے خطاب کر رہی تھی کہ اسٹیج ٹوٹ گیا, دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کا اسٹیج بھی گر گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کی سٹیجیں ٹوٹنے کا موسم ہے. یہ سٹیجیں نہیں ہیں, یہ سیجیں ہیں, سیج. ان کے گلنے سڑنے اور ٹوٹنے کا موسم ہے. اور اچھا ہے ایک کام کہ مریم کو بھی کوئی الحمدللہ چوٹ نہیں لگی, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بودے شدے سیدھے کر کے آ گئے ہیں, تو وہ اچھا ہوا کہ ان کا کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی. باقی یہ ان کا موسم ہے, نظر آ رہا ہے جن کو تھوڑا سا بھی شعور ہے. وہ ٹیلی تھون تھپڑی کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے, لیکن اگر کوئی سمجھ نہیں چاہے تو اور بات ہے. ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں بھلا, پتہ ہے آپ کو؟ ابو جہل کو ابو جہل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی عالم فاضل آدمی تھا, اور اس نے کہا بھی تھا حضور کے بارے میں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, لیکن میں نے نہیں ماننا. جہالت یہ ہوتی ہے, اگر میں اگنورینٹ ہوں, ال انفارمڈ ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں, تو مجھے تو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے نا. لیکن اگر میں منہ سے اقرار بھی کروں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن میں نے نہیں ماننا, وہ پھر کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کو ڈاکٹریٹ دی جائے جہالت میں. سو یہ اس طرح کا بنگی مارتے ہیں عجیب و غریب طرح کی, اور اس کے نتیجے میں ان کی عزت میں مزید کمی آتی ہے. یہ سمجھتے ہیں بھانڈوں کی طرح جھکتے مار کے یہ کوئی گین کر رہے ہیں, نہیں, ان کے نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. حضرت اگلی خبر ذرا دکھی ہے. سپریم کورٹ میں ایک بزرگ 18 سال بعد زمین کے مقدمہ جیتنے کا فیصلہ سنتے ہی فوت ہو گئے. دیکھو وہ آدمی خوش قسمت تھا کہ فیصلہ لے کر مرا, ورنہ اس ملک میں تو فیصلوں کے انتظار میں نسلیں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں. مجھے یاد نہیں اب کہ 2 3 4 سال پہلے کی بات ہے, نہیں پتہ نہیں ٹائم, اب وہی آپ نے بڑھاپے کا تانا تو دیا ہی تھا, وہ ٹھیک تھا. ایک جج صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے رو پڑے تھے, یہ چند سال پہلے کی بات ہے. چونکہ جس بندے نے انصاف کے لیے دستک دی تھی اس کا پوتا تھا عدالت میں, اور اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. تو جج صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ جو کہا, کیا خوبصورت شعر یاد آیا مجھے ساغر صدیقی مرحوم کا, میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. یہ جج درے یار ہوتا ہے, یہ جو دہلیز ہوتا ہے عدالت کا, یار ہوتا ہے شفقت کرنے والا, محبت کرنے والا, ہیلپ کرنے والا, امان دینے والا. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ تو ملک ہے, وہ ظاہر ہے مرے خوشی کے مر گیا ہوگا, اور وہ جس نے فیصلہ سنایا ہے اس کو سوچ سمجھ کے سنانا چاہیے تھا. بابا پھڑک جائے گا, بابا پھڑک گیا, لیکن چلیں خیر. 18 سال کوئی ہے جو حساب لگائے کہ 18 سال وہ کہاں کہاں ذلیل و خوار ہوتا رہا. صحیح بات ہے. چلو میں نے کہا نا ہر جگہ مافیاز ہیں. جی مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے میں نے آپ سے کہنا ہے کہ جب تک آپ اپنا کالم چوراہا اخبار میں باقاعدگی سے نہیں لکھتے تب تک آپ اپنے ہمارے شو بلیک اینڈ وائٹ کے لیے کالم لکھیں اور پڑھ کر سنائیں, یعنی کہ بولتا کالم. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ نیکسٹ ویک سے اپنا سیگمنٹ سٹارٹ کریں گے, چوراہا ان بلیک اینڈ وائٹ. سو آپ تب تک کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. اچھا صاحب, کراس فائر شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہادری کیا ہے؟ بہادری ہے بنیادی طور پہ اپنے اندر کے بزدل پہ قابو پانے کا نام. واہ.
ہم ایک جیسے بزدل اور ایک جیسے بہادر ہوتے ہیں. جو بندہ اپنی بزدلی پہ قابو پا لے وہ بہادر ہوتا ہے. کیا بات ہے. زندگی اور موت میں کیا تعلق ہے؟ وہی جو دیباچے اور کتاب میں ہوتا ہے. زندگی دیباچہ ہے، موت کتاب ہے. بہت خوب. چونکہ وہ بہت بھاری اور بہت طویل ہوتی ہے، دیباچہ مختصر ہوتا ہے. جی صاحب، روزگار فراہم کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل ہے، میرے پاس ہے، لیکن سنے گا کوئی نہیں. اس ملک کے سارے سیاستدان بے روزگار کر دو for minimum 10 to 15 years. ڈھٹائی اور بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. دیکھو انتہا یہ ہے کہ قرض ملنے پہ آپ دھمالیں ڈالتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، مبارکبادیں وصول کرتے ہیں. مطلب یہ ڈھٹائی اور بے شرمی مطلب اپنے عروج پہ ہوتی ہے نا. جی صاحب، زندگی میں امید کی کتنی اہمیت ہے؟ اتنی ہی اہمیت ہے جتنی پھیپھڑوں کے لیے آکسیجن کی ہے، گاڑی کے لیے پہیوں کی ہے، یا آنکھوں کے لیے بینائی کی ہے. بہت سی آنکھیں ہوتی ہیں جن میں بینائی نہیں ہوتی. یا دماغ کے لیے دانائی کی ہے. مطلب یہ اس کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں. جی ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن زندگی ہے. ایک بات یاد رکھنا، ہمارا جسم جب ڈسپلن سے نکلتا ہے نا تو اسے موت کہتے ہیں. اگر ہر آپ کا آرگن، پورا جسم آپ کا ٹھیک ڈسپلن میں چل رہا ہے، یہ کائنات ڈسپلن ہے. کبھی غور کرو، سورج کبھی کہہ دے کہ مجھے کروڑوں سال ہو گئے ہیں، میں تھک گیا ہوں، ایک ہفتے کی چھٹی چاہتا ہوں، کیا بنے گا؟ قومیں بھی ڈسپلن سے بنتی ہیں. اگر ڈسپلن نہیں ہے آپ کے پلے کک بھی نہیں. وہ کیا ہے، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. وہ کیا خوبصورت شعر ہے. زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. ڈسپلن کا خاتمہ زندگی کا خاتمہ ہے. صحیح. حسب، کیا یہ سچ ہے کہ زندگی ایک ڈرامہ ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے. زندگی ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں ریہرسل کا موقع نہیں ملتا. You are never given another chance. Finished. زندگی کا کیا مقصد ہے؟ با مقصد زندگی گزارنا، یہ ہے زندگی کا مقصد. واہ. مقصد آپ کا بھلے کوئی ہو. حسن صاحب، سیاست کی تعریف کیسے کریں گے؟ سیاست کی تعریف تو بچہ بچہ جانتا ہے. یہ واحد پیشہ ہے دنیا کا یار، عجیب و غریب کام ہے. انہوں نے باقی بچنا نہیں ہے. دنیا کنٹرول کرے گا سائنٹسٹ یا ٹیکنالوجسٹ. یہ میں بتا دوں، بھلے اس میں 100 سال لگ جائیں. سیاست ایک واحد پیشہ ہے جو فیصلہ کن ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی تیاری، کسی امتحان کی سرے سے ضرورت ہی کوئی نہیں. یعنی کسی نے گائک بننا ہے نا، اس کو بھی کسی مراسی کے سامنے جا کے بیٹھنا پڑے گا. کسی کو کوکنگ کرنی ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ بوٹ پالش بھی اگر سلیقے سے کرنا ہو نا کسی نے، یہ واحد پیشہ ہے. بوٹھا اٹھاؤ اور چلے آؤ. اکینا تھکینا چکینا، 3 کام. اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، جھجکنا نہیں. کیا؟ بولنے بکنے سے، جھوٹ بولنے سے، خوش آمد کرنے سے، چاپلوسی کرنے سے، جی، دھوکہ دینے سے، جھوٹے خواب دکھانے سے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ڈھیٹوں کی طرح عدالتوں کے باہر وی فار وکٹری، اور ہتھکڑی جو ہے وہ مرد کا زیور ہے ٹائپ. یہ چھچور پن جس کا دل کرے، ککھ پلے نہ ہو. 1001 مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں. جو ویلا ہے، نکما ہے، نہ کھا رہا ہے، پلے کچھ نہیں ہے. وہ میٹرک کیفے تو آپ کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بہت تکلیف ہوگی. صحیح ہے صاحب. اب سیاسی امور پر بات کر لیتے ہیں. مریم نواز نے کہا ہے کہ ترازو اب بھی سیدھا نہیں. بھائی، ترازو تو واقعی سیدھا نہیں ہے، اور یہ اس وقت سیدھا ہوگا جب ایک پلڑے میں بیرون ملک لندن وغیرہ کی جائیدادیں اور دوسرے میں پاکستان والی جائیدادیں ہوں گی. تو بات ٹھیک کی ہے مریم نے. حضرت، شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم IMF کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ عمران خان کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، ہم بیک وقت 2 ملکوں میں نہیں رہ رہے. دیکھو، اقبال نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا کہ یہاں کیسا کیسا بندہ اقتدار میں آئے گا. ایک مصرع، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، دونوں رہتے ایک ہی جہان میں.
ایک فضا میں. لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. یہاں مردار خور گدھ بھی پھرتے ہیں، عقاب بھی پھرتے ہیں. سپر سٹار کرکٹر شعیب اختر نے اپنی طنزیہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ میرے ہم وطنوں سیلاب تباہی پھیلا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لو، قیمتیں 4-5 گنا بڑھا دو، یہی وقت ہے منافع کمانے کا. شعیب اختر نے تو کو تو ٹھیک جواب مل گیا ہے، لوگوں نے اس کو مایوس نہیں کیا. سبزیوں سے لے کر خیموں تک کی قیمتیں 3 سے 4 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. ٹھوک کے لوگ ماشاءاللہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، اور اچھی دہاڑی لگ گئی جس کی، وہ پھر عمرے کے لیے بھی جائے گا. کمال لوگ ہیں، کمال لوگ ہیں. سیزن لگ گئے، پہلے رمضان کا لگا تھا، اب سیلاب کا لگ گیا ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو سیاستدان اور حکمران سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی دورہ کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ بھئی اپنے ووٹ کی پرچی کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، بندوں نہیں. صاحب، نوشیرہ کی خاتون اسسٹنٹ کمشنر قرۃ العین نے گھر گھر جا کر لوگوں کو سیلاب سے خبردار کیا، اور سوشل میڈیا پر ان کی اس حکمت عملی کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا بھی اٹھایا ہوا تھا. دیکھو بات سنو، ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا. یہ مریم میرے اور آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں نے یہ کہا تھا صدیوں پہلے. ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا. ڈنڈا ڈسپلن ہے، ڈنڈا قانون پہ عمل درآمد کرنے کا نام ہے. اس ملک میں ڈنڈے کے علاوہ جو مرضی سرٹیفکیٹ دے مجھے، آئی ڈونٹ کیئر. شاباش بیٹا، تم جو کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ. ان کی زندگیاں بچائیں اس کے ڈنڈے نے. صاحب، ہمارے ویورز اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اخلاقیات سے لے کر اقتصادیات تک ملکی حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، مگر انٹرنیشنل افیئرز پر بات نہیں کرتے. ہمارا دیکھو بیٹا، ہمارا انٹرنیشنل افیئرز کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ موٹی موٹی 4 باتیں. انڈیا ہمارا دشمن ہے، طے شدہ بات ہے، وہ نکل گیا. سعودی عرب ہمارا روحانی مرکز ہے، وہاں سے ہمیں مطلب سمجھ گئے ہو نا، ٹپ شپ بھی ملتی رہتی ہے. ویسٹ میں ہم روٹی روزی کی تلاش میں جاتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ رینگتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ وہ ہمارا ایک علیحدہ ایک ٹھیکہ ہے، وہ بھی ہمارا ایک کام ہے. امریکہ سپر پاور ہے، ان میں گھس کے میں نے کیا لینا ہے؟ جو شوقیہ فنکار ہیں وہ ضرور کریں، لیکن مجھے پتا ہے اس کے اندر سے کوئی نکلنا، کیا نکلنا ہے اس میں. چند چیزیں ہیں جو طے شدہ ہیں، بس ٹھیک ہے، اپنی موج کرو. ٹھیک ہو گیا، بہت خوب. ٹھیک ہے صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویو سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.